यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाजरीन की खिदमत में सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम जिंदगी की बातें। मेरे अजीजों, मैं आपको इस प्रोग्राम में वेलकम और खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि आज एक बार फिर खुदावंद ने हमें मौका दिया कि हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। लेकिन इससे पहले कि मैं टॉपिक आपके साथ शेयर करूं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि फेथ टीवी को और खुदा के खादम पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि इसी तरह हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को आप तक पहुंचाते रहें और कलीसिया पाकिस्तान इससे मुस्तफीद होती रहे। मेरे अजीजों, आज इस प्रोग्राम में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है स्लेन इन स्पिरिट या स्लेन बाय द स्पिरिट। रूह में गिरना या रूह के सबब से गिरना या मसा के सबब से गिरना या हजूरी के सबब से गिरना, मुख्तलिफ नाम इसके हमें नजर आते हैं। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बिब्लिकल है, ये बाइबल के मुताबिक है या बाइबल के मुताबिक नहीं है, या क्या खुदावंद की हजूरी के सबब से कोई गिर सकता है। क्योंकि अक्सर आमतौर पर यह ख्याल पाया जाता है कि खुदावंद की हजूरी लोगों को गिराती नहीं, बल्कि वो तो गिरे हुओं को उठाता है। तो हम इन सवालात को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम इसके लिए जो बिब्लिकल टर्म है उसको भी सीखने की कोशिश करेंगे। और आज इस मौजू पर हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम पास्टर सनी पॉल साहब, MSBN चर्च बंद रोड में बतौर पासबानी खिदमत को सरंजाम दे रहे हैं। पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। जी, थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह हमारे साथ हैं खुदा के खादम पास्टर नदीम परवेज साहब, लाइफ इन क्राइस्ट चर्च मिनिस्ट्री के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं और मुख्तलिफ बाइबल कॉलेजेस में तालीमी खदमात को सरंजाम देते हैं और इन दिनों में पाकिस्तान असेंबली ऑफ गॉड में तालीमी खदमत को सरंजाम दे रहे हैं। पादरी साहब, मैं आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। जी, थैंक यू वेरी मच भाई साहब। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहूंगा पादरी नदीम साहब दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम अपने सरों को खुदा की हजूरी में झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरे नाम की सिताइश करते हैं। तो हमें ऐसे मौके फराहम करता है हम तेरी पाक हजूरी में झुक सकें। आज के इस वक्त में हम तेरे कदमों में आते और खुदावंद के खुदा फेथ टेलीविजन के लिए, तेरे खादिम पास्टर सीसल के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। ऐ बाप, आज के इस प्रोग्राम को हम तेरे हाथों में दिए देते हैं और बाप आसमानी बड़ी मिन्नत करते हैं कि जितनी भी गुफ्तगू की जाए, जितनी भी बातें तेरे कलाम के मुताबिक की जाए, ऐ खुदावंद के खुदा, हम में से हर एक आज इस कलाम के वसीला से, इन बातों के वसीला से, तेरे मुंह की बातों के वसीला से सीखे, जाने और खुदावंद हम तुझ में बढ़ते चले जाएं और तुझ में तरक्की करते चले जाएं। ऐ खुदावंद के खुदा, तेरे खादिम पास्टर मुसव्वर के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो इस प्रोग्राम को होस्ट करते हैं। ऐ खुदावंद, तू उनके साथ होना और बाप आसमानी उनको अकल, दानाई, हिकमत और फहम अता करना। हम दोनों खादमीन के साथ होना और अपने नाम के जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करना, यस्सु के नाम में आमीन। जी नाज़रीन, हम सवालात के सिलसिले को शुरू करेंगे। इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा पहला सवाल खुदा के खादम पास्टर सनी पॉल साहब से होगा। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, रूह, मसा या हजूरी के सबब से गिरने से क्या मुराद है और क्या ये बाइबली तालीम है? पुराना अहदनामा और नया अहदनामा इसके बारे में क्या कहता है? वेल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन। और हम शुक्रगुजार हैं इस प्रोग्राम के लिए और इस चैनल फेथ टेलीविजन के लिए और सिस्टर जॉन बरकत साहिब के लिए। मैं ये समझता हूँ कि आपने एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि हम इस प्लेटफॉर्म पर आकर इस तरह की तालीमात को, डॉक्ट्राइन्स को डिस्कस कर सकते हैं, ताकि हमारे नाज़रीन तक बाइबल मुकद्दस की ठोस तालीम और बुनियादी तालीम पहुँच सके। जी, सो मैं आपके इस प्रोग्राम के लिए और आपके लिए बरकत चाहता हूँ। सो भाई साहब, आपके सवाल को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और एक एक हिस्से पर हम बात करते जाएंगे। जी, पहले हिस्से को मैं इस तरह से लेता हूँ कि रूह, मसा या हजूरी के सबब से गिरने से क्या मुराद है। जी,
اس کو میں اس طرح سے لیتا ہوں کہ جب حقیقی معنوں میں واقعی روح القدس کی حضوری آتی ہے یا روح القدس نازل ہوتا ہے تو اس کی حضوری میں یا اس کے مسا میں جب انسان گرتا ہے تو وہ کیسا فیل کرتا ہے یا وہ کیا ایکسپیرینس کرتا ہے. جی کیونکہ بعض دفعہ یہ گرنا فیک بھی ہو سکتا ہے، لوگ دیکھا دیکھی بھی گر جاتے ہیں جی کہ جی میرے آس پاس کے لوگ گر رہے ہیں اور اگر میں نہ گرا تو لوگ کیا کہیں گے کہ اس کو پاک روح نے چھوا ہی نہیں. سو بعض دفعہ یہ گرنا فیک بھی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ شخص جو ایسا سوچ رہا ہے کہ لوگ میرے آس پاس گر رہے ہیں، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا یہ لوگ جو گر رہے ہیں کہ یہ واقعی پاک روح کے چھونے سے گر رہے ہیں یا پادری صاحب ان کو دھکا لگا کے گرا رہے ہیں. جی کیونکہ میں نے یہ دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایسے جوشیلے ایماندار، ہم ان کے جوش اور جذبے کی قدر کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں. وہ انہوں نے کوئی ٹریننگ نہیں لی ہوتی، بائبل مقدس کی باقاعدہ تعلیم نہیں پائی ہوتی، یا ان کے استاد نے یا روحانی پیشوا نے ان کو اوڈین نہیں کیا، مخصوص نہیں کیا خدمت کے لیے. وہ جب خدمت میں آ جاتے ہیں تو دیکھنے میں آیا کہ جب وہ بڑے جوش کے ساتھ زور کے ساتھ دعا کرتے ہیں جی تو دیکھا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ رکھ کے پورا وزن اس بھائی پر یا بہن پر ڈال دیتے ہیں، اور اس بھائی کی یا بہن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کی گردن مڑی ہوتی ہے، اور پادری صاحب یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یا وہ ایماندار یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ گرے گا تو پھر میں اگلے کی طرف جاؤں گا. تو بعض دفعہ یہ گرانا یہ فیک بھی ہو سکتا ہے. جی جب لوگ ہاتھ رکھ کے دعا کرتے ہیں پیچھے پش بھی کر سکتے ہیں تاکہ لوگ گر جائیں. لیکن ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی جب روح القدس کے مسا میں یا اس کی حضوری کے سبب سے انسان گرتا ہے تو وہ کیا فیل کرتا ہے. میں نے یہ دیکھا کہ جب پاک روح کی قدرت نازل ہوتی ہے، جب روح القدس کی حضوری آتی ہے جی تو پھر آپ کو اس طرح کی پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی یا آپ کو زور نہیں لگانا پڑتا، جی بلکہ لوگ پاک روح کے زور سے خود ہی گر جاتے ہیں اور آزاد ہو جاتے ہیں. میں نے بھائی صاحب اس چیز کا خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ میں اور میرے استاد پاسٹر زبلون دانش صاحب، وہ بڑے اچھے خدا کے خادم ہیں، ہم لوگوں کے لیے دعا کرنے کے لیے اسٹیج سے نیچے اترے، اور میں نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ میں ابھی ایک بہن کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور ابھی میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا شروع بھی نہیں کی، جسٹ میں اس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں تو وہ بہن گر گئی. تو ہمیں جب روح القدس کام کرتا ہے تو ہمیں اس طرح سے زور لگانے کی یا پش کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. سو بعض دفعہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ہماری شخصی تیاری بھی ہوتی ہے، ہماری شخصی تیاری پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم روح القدس کے لیے کتنے بھوکے اور پیاسے ہیں، ہمارے اندر کتنی تڑپ ہے. سو جس طرح زبور نویس کہتے ہیں کہ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، میری روح خدا کی پیاسی ہے. اور جب ہمارے اندر بھی روح القدس کے لیے بھوک اور پیاس ہے اور تڑپ ہے، ہم اس کو مانگتے ہیں، اس کو ڈھونڈتے ہیں، اس کے لیے کھٹکھٹاتے ہیں تو روح القدس ہمیں مل جاتا ہے. پھر ہمیں پریکٹس اس طرح کی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم لوگوں کو پش کریں یا ان کو دھکا لگائیں، زور لگائیں تو لوگ گریں. جب روح القدس خالصتاً پاک روح کی حضوری آتی ہے اور اس کے مسا میں جب انسان گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات، جب روح القدس کی حضوری آئے گی تو ہماری جو باڈی انرجی ہے وہ فیڈ پڑ جائے گی، ہماری بدنی قوت یہ کم پڑ جائے گی اور ہم بے جان اور مردہ سے ہو کر خدا کی حضوری میں گر جاتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری سوچ کے مطابق یہ گرنا ایک طرح سے خدا کے سامنے سب مشن کو ظاہر کرتا ہے، اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں سونپ دینے کو ظاہر کرتا ہے، سرنڈر کرنے کو ظاہر کرتا ہے، رسپیکٹ کو ظاہر کرتا ہے. اور دوسری بات کہ جب روح القدس کے سبب سے یا اس کی حضوری کے سبب سے انسان گرتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب اطمینان اور شادمانی آ جاتی ہے. تیسری بات، انسان خدا کے جلال کو دیکھتا ہے، وہ ویژن دیکھنا شروع کر دیتا ہے، وہ رویا دیکھتا ہے اور نبوتی کلام اتر آتا ہے اور روح القدس کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں. اور چوتھی بات، انسان کو شفا مل جاتی ہے، بدن کی بھی اور روح کی بھی. سو جب روح القدس کی حضوری کے سبب سے انسان گرتا ہے تو یہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. آپ کا سوال کا دوسرا حصہ کہ کیا یہ بائبلی تعلیم ہے؟ 18ویں صدی تک یہ مضمون بڑا کنٹروورشل اور بڑا پرومیننٹ رہا ہے، بڑا بحث و مباحثہ کا یہ ایک مرکز بنا رہا ہے، اس پہ بڑی بحث ہوتی رہی ہے. اور 19ویں صدی تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرم، یہ اصطلاح روح میں گرنے کی یا سلین ان دا اسپرٹ کی، یہ 19ویں صدی تک ٹرم یوز ہی نہیں کی جاتی تھی.
یہ 1920 میں ایک لیڈی ماریا وڈ ورتھ، انہوں نے اپنی کتاب دا ہولی اسپرٹ میں فرسٹ ٹائم 1920 میں یہ ٹرم سلین ان دا اسپرٹ جو ہے یوز کی. جی اور پھر جان ویزلے واز دا فاؤنڈر آف میتھوڈسٹ چرچ، وہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ یہ نیچرل تو ہو سکتا ہے لیکن سپر نیچرل نہیں ہے. اور پھر انہوں نے اس کو سٹینک موومنٹ بھی کہہ دیا. لیکن آہستہ آہستہ ان پر یہ انکشاف ہوا کہ یہ در حقیقت خدا کی محبت کا اظہار ہے. جی اور پھر جان ویزلے اور ان کے دور کے دو اور خادم جو بڑے اس دور کے ریوائولسٹ ہوئے، جان ویزلے، جارج وائٹ فیلڈ اور جوناتھن، ان تینوں کی اپنی منسٹری کے دوران، اپنی خدمت کے دوران انہوں نے اس طرح کے ایکسپیرینسز کیے اور یہ تجربات انہوں نے دیکھے اور انہیں پتہ چلا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے اور یہ خالصاً بائبلی تعلیم ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے. میں ایک حوالہ آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے یعنی پرانے عہد نامہ میں سے آپ کے سامنے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور دوسرا حوالہ ہم نئے عہد نامہ میں سے دیکھیں گے. پہلا حوالہ ہم دیکھیں گے دانیل اس کا 10واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے 9ویں آیت تک ہم دیکھیں گے. جی خدا کے کلام میں لکھا ہے، سو میں اکیلا رہ گیا اور یہ بڑی رویا دیکھی اور مجھ میں تاب نہ رہی، کیونکہ میری تازگی پس مردگی سے بدل گئی اور میری طاقت جاتی رہی. پر میں نے اس کی آواز اور باتیں سنی، اور میں اس کی آواز اور باتیں سنتے وقت منہ کے بل بھاری نیند میں پڑ گیا اور میرا منہ زمین کی طرف تھا. جی سو یہاں پر ہم دانیل کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ جب اس طرح کی صورتحال ہوئی اور وہ منہ کے بل گر پڑا. اور پھر نئے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت. جی وہاں پر مقدس یوحنا رسول کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا. سو یہ بائبلی تعلیم ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے. جی اوکے، تھینک یو سو مچ پادری صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا، اور ہم نے اسے اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی دیکھا، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ خالصتاً بائبلی تعلیم ہے. یعنی ایسا تجربہ ہمیں دانیل کی لائف میں اور پھر بزرگ یوحنا کی لائف میں جی ہمیں نظر آتا ہے. ہم آگے بڑھیں گے اور میرا دوسرا سوال خدا کے خادم پاسٹر ندیم صاحب سے ہوگا. پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اکثر ایک خیال پیش کیا جاتا ہے کہ خداوند کی حضوری یا خدا لوگوں کو گراتا نہیں بلکہ وہ تو گرے ہوئوں کو اٹھاتا ہے. تو پھر یہ سلین ان اسپرٹ جو ٹرم یوز کرتے ہیں، یہ کیوں، یا یہ تجربہ کیوں لوگوں کو خدا کی حضوری کے سبب سے ہوتا ہے؟ یعنی کیوں لوگ دعا یا مسا کے سبب سے گر جاتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اس کے لیے ببلیکل جو ٹرم ہے وہ کیا ہے؟ فرسٹ آف آل پاسٹر مصور، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے اس پروگرام میں جو انوائٹ کیا. میں فیتھ ٹیلی ویژن کے لیے خدا ان کا شکر گزار ہوں، اور خدا ان کے خادم پاسٹر سیسل جان برکت کے لیے بھی خدا ان کا شکر گزار ہوں، اور دعا گو ہوں کہ خداوند آپ سب کو اپنے نام کے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے. آمین. ٹاپک جو آپ نے لیا ہے سلین ان اسپرٹ، جی یہ بڑا ایک سینسٹیو سا ٹاپک ہے، اور بہت سارے سوالات جو ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں اس بات کے لیے گھومتے ہیں، اور شاید کوئی پراپر جواب جو ہے وہ لوگوں کو آج تک نہیں مل پایا. جی تو میں سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے وہ اس بات کے لیے انکریج کروں گا کہ آپ نے اس ٹاپک کو جو ہے وہ لیا اور آپ نے اس پہ کچھ گفتگو کا وقت جو ہے وہ نکالا ہے. جی تو بھائی صاحب، جو آپ کا کوسچن ہے کہ اکثر خیال جو پیش کیا جاتا ہے کہ خدا گراتا نہیں ہے بلکہ گرے ہوئوں کو اٹھاتا ہے، میں اس سٹیٹمنٹ سے 100% اتفاق کرتا ہوں جی کہ خدا جو ہے وہ گراتا نہیں ہے بلکہ وہ گرے ہوئوں کو اٹھاتا ہے. لیکن یہاں پر اتفاق میں ضرور کرتا ہوں اس بات پہ، لیکن یہاں پر ایک بات میں ضرور اور کہوں گا، ایڈ کروں گا. خدا گرے ہوئوں کو اٹھاتا ضرور ہے. اصل میں یہ جو بات ہے یہ کسی بھی شخص کی
اس کی ایمان کی حالت ہے، جی اس کی روحانی حالت ہے کہ وہ ایمان کے کس لیول پر ہے یا اپنی روحانیت کے کس لیول پر ہے۔ جی خدا کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر ایمان میں کمزور ہے تو وہ اس میں گرا رہے، کمزور ہی رہے، جی یا اگر کوئی شخص اپنی روحانی حالت میں کمزور ہے تو خدا کی خواہش یہ کبھی نہیں ہوگی کہ وہ شخص جب اپنی اسی کمزوری کی حالت میں روحانی طور پر لاغر پن کی حالت میں جو ہے وہ رہے۔ خدا اٹھاتا ضرور ہے۔ جی اور جہاں تک بات گرنے کی ہے، اگر ہم اس سٹیٹمنٹ کو کہ خدا گرے ہووں کو اٹھاتا ہے، وہ گراتا نہیں ہے، میرے خیال کے مطابق ہم اس سٹیٹمنٹ کو خدا کی حضوری میں گرنے سے جو ہے وہ نہیں جوڑ سکتے۔ جی وہ ایک فرق بات ہے جی کہ خدا اٹھاتا ہے، ایمان میں مضبوط کرتا ہے، روحانی تقویت ہمیں عطا کرتا ہے، جی یہ ایک فرق چیز ہے۔ لیکن جو آپ کا ٹاپک ہے سلین ان اسپرٹ، جی اس کا اس کے ساتھ جو ہے میرے خیال کے مطابق کوئی ایسا کوئی خاص اس میں گٹھ جوڑ ہمیں نظر نہیں آتا، جی کوئی اس میں ایسی ہم آہنگی نظر نہیں آتی ہے۔ اس لیے کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ خدا کی خواہش تو ہے کہ ہر بندہ ایمان میں مضبوط ہو، ہر بندہ خدا کے کلام میں جو ہے وہ مضبوط ہو، یہ جی خدا کی خواہش ہے، خدا یہاں سے اٹھاتا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے گرنے کی، اکثر عبادات کے اندر، کروسیڈز کے اندر، کنونشنز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گر جاتے ہیں۔ اور جیسے کہ ابھی پادری صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ جو عمل ہے، یہ گرنا جو ایک عمل ہے، یہ بائبل کے مطابق ہے، جی میں اس کے خلاف نہیں ہوں، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن میرا تھوڑا سا جو اختلاف ہے وہ اس ٹرم کے ساتھ ضرور ہے جو ہم یوز کرتے ہیں۔ اور میں آپ کے چینل کی وساطت سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں ان کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ورڈ جو ہم یوز کرتے ہیں سلین ان اسپرٹ، یہ غلط ہے۔ سلین یہ تو اس کا مطلب ہے جو ہے قتل کرنا، ذبح کر دینا، ہلاک کر دینا، مار دینا۔ تو کیا روح جو ہے وہ ہمیں مار دیتا ہے؟ کیا روح جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ذبح کر دیتا ہے؟ جی ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی نسبت ہم جو ہے وہ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی حضوری میں گر جانا۔ ہم جو ہے وہ سلین کا ورڈ یوز نہ کریں، قتل ہونے کا لفظ جو ہے وہ یوز نہ کریں، جی اس لیے کیونکہ خدا کی حضوری ہمیں مضبوط کرتی ہے، خدا کی حضوری ہمیں قوت پہنچاتی ہے، خدا کی حضوری جو ہے وہ ہمیں تقویت پہنچاتی ہے، یہ ہمیں کمزوری کی طرف نہیں لے کر جاتی، نہ ہی ہلاکت کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں جو ہے وہ سلین ان اسپرٹ کو چھوڑ کر ہمیں دوسری طرف آنا چاہیے ہے کہ خدا کی حضوری میں گرنا، یہ ایک فرق چیز ہے۔ اور پھر اگلی بات آپ نے جو کہی تھی کہ کیوں لوگ جو دعا اور مسح کے سبب سے جو ہے وہ گر جاتے ہیں، اس میں ایک اور بات یہاں پر خاص جو کہنا چاہوں گا کہ لفظ جو ہم یوز کرتے ہیں مسح کا، مسح ایک فرق چیز ہے، جی اور خدا کی حضوری جو ہے یہ ایک فرق چیز ہے۔ اور اگر میں اس کو کچھ یوں بیان کروں کہ مسح جو ہے یہ ایک پریکٹیکل ہے، یہ وہ کام ہے جس میں سے اس عمل میں سے ہم گزرتے ہیں، خدا ہمیں مسح کرتا ہے، خدا نے ہمیں اپنے پاک روح کے وسیلہ سے مسح کیا ہے۔ لیکن جو لوگ گرتے ہیں وہ ڈیو ٹو انوائنٹنگ نہیں، ڈیو ٹو پریزنس آف گاڈ ہے۔ یہ ایک احساس بھی ہے خدا کی حضوری کا کہ ہم خدا کی حضوری کو کس قدر محسوس کرتے ہیں، یا خدا کی حضوری کس قدر ہماری زندگی میں کام کرتی ہے۔ خدا کی حضوری جو ہے یہ ایک عمل بھی ہے اور ایک احساس بھی ہے، جبکہ انوائنٹنگ جو ہے یہ احساس نہیں ہے، یہ عمل ہے۔ خدا کی حضوری میں گرنا، بعض اوقات ایک خادم جو ہے وہ کسی کو ہاتھ لگاتا ہے، جیسے بھی بھائی بتا رہے تھے کہ انہوں نے بھی ہاتھ لگایا بھی نہیں، صرف اس بہن کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بہن جو ہے وہ گر گئی ہیں۔ بعض اوقات کوئی خادم جو ہے وہ دوسرے کو ہاتھ لگاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے، بھائی یا بہن کوئی بھی وہ گر جاتا ہے۔ اس کی وجہ جو میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے
کہ شاید جو میرے سامنے کھڑا ہے، یا لیٹ سپوز آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں، شاید میں اپنی روحانیت کے اس معیار پر نہیں ہوں جس معیار پر آپ ہیں. شاید آپ مجھ سے بہت زیادہ جو ہے وہ دعا کی حالت میں مضبوط ہیں. آپ کے اندر روح القدس کی قوت اور قدرت جو ہے وہ بڑی زور کے ساتھ کام کر رہی ہے جی. اور میں اس حد تک مضبوط نہیں ہوں روحانی طور پر. تو جو ہی آپ مجھ پر ہاتھ رکھیں گے، آپ میں سے مسا نہیں ٹرانسفر ہوگا، آپ میں سے قوت جو ہے وہ نکلے گی. کیونکہ بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے، اگر ہم جو دانیل کا حوالہ ابھی پائی صاحب نے پڑھا تھا، پاسٹر سنی نے 10 باب میں سے، تو یہاں پر ہم نے دیکھا تھا 9ویں آیت میں لکھا ہے، پر میں نے اس کی آواز اور باتیں سنی، اور میں اس کی آواز اور باتیں سنتے وقت منہ کے بل بھاری نیند میں پڑ گیا. اور 8ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر 8ویں آیت میں لکھا ہے، سو میں اکیلا رہ گیا اور یہ بڑی رویا دیکھی اور مجھ میں تاب نہ رہی، کیونکہ میری تازگی پس مردگی سے بدل گئی اور میری طاقت جاتی رہی. یہاں پر وہ اپنی طاقت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ میری طاقت جسمانی طور پر وہ جاتی رہی اور وہ پس مردگی کی حالت میں جو ہے وہ گر گیا ہے. اوندے منہ جو ہے وہ گر گیا ہے زمین کی طرف، منہ جو ہے اس کا زمین کی طرف ہے اور وہ گر گیا ہے. جی. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ اگر ہم اسی باب کے اندر رہتے ہوئے 18ویں آیت میں آ جائیں تو لکھا ہوا ہے، تب ایک اور نے جس کی صورت آدمی کی سی تھی آ کر مجھے چھوا اور مجھ کو تقویت دی. یہاں پر دانیل کو پھر سے جو ہے وہ تقویت مل گئی ہے. جی. آپ اگر میرے لیے دعا کر رہے ہیں اور آپ میں سے مسا نہیں بلکہ تقویت یعنی قوت، پاور جو ہے وہ نکلے گی اور وہ میری زندگی میں آئے گی، اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے میں گر جاؤں اگر میں کمزوری کی حالت میں ہوں، میں اپنی روحانیت کے معیار پہ پورا نہیں اتر رہا، کمزوری کی حالت میں ہوں، ایمان کی کمزوری کی حالت میں ہوں، تو میں گر سکتا ہوں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی. لیکن اس میں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا. ہمیں اسی طرح سے قوت کے تعلق سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے بائبل مقدس میں، مقدس لوکا کی انجیل میں اس کے 8ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ عورت یسوع مسیح کے پاس آئی جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، تو اس نے یسوع مسیح کی پوشاک کو جو ہے وہ چھوا. جی. اور جب یسوع مسیح کی پوشاک کو چھوا تو یسوع نے کہا کہ مجھے کسی نے چھوا ہے کیونکہ مجھ میں سے قوت جو ہے وہ نکلی ہے. جب ہم کسی کو ہاتھ لگا کے ٹچ کرتے ہیں، جی. جب کوئی خادم کسی کے اوپر، کسی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتا ہے، اس میں سے قوت جو ہے وہ نکل رہی ہوتی ہے. جی. خدا کی قوت نکل رہی ہوتی ہے، کلام کی قوت جو ہے وہ نکل رہی ہوتی ہے. کیونکہ جب سننے والے بیٹھے ہیں اور ایک سنانے والا کلام سنا رہا ہے تو اس کا روحانی معیار جو ہے وہ شاید ان سے بہت بلند معیار جو ہے وہ ہوتا ہے. جی. اور جب وہ کسی کو چھوتا ہے تو کوئی بھائی یا بہن وہ سلین نہیں ہوتا، بلکہ وہ خدا کی حضوری میں جو ہے وہ گر جاتا ہے، وہ جھک جاتا ہے، وہ اوندے منہ بھی گر سکتا ہے اور وہ جو ہے وہ پیچھے کی طرف بھی جو ہے وہ گر سکتا ہے، وہ کسی بھی حالت میں گر سکتا ہے. سو کائنڈلی آپ تھوڑا سا وضاحت فرما دیں کہ حضوری کے سبب سے گرنا یا مسا کے سبب سے گرنا یا روح کے سبب سے گرنا، اس میں سے جو پھر ٹرم ہے وہ ہمیں کیا یوز کرنی چاہیے؟ دیکھیں بھائی صاحب، اس میں یہ ہے کہ بہتر ہے کہ ہم حضوری کا لفظ جو ہے وہ استعمال کریں. جی. اگر ہم روح کے سبب سے بھی کہہ دیتے ہیں تو کسی حد تک ہم اس کو درست لے سکتے ہیں، کیونکہ روح کی بھی حضوری ہے، روح القدس موجود ہوتا ہے، جی. خدا کی حضوری موجود ہوتی ہے. ہم حضوری کا لفظ زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر ہم اپنی کانگریگیشن میں، اپنے چرچز میں، کلیسیوں میں اس لفظ کا استعمال کریں کہ حضوری کے وسیلہ سے یا روح کے باعث جو ہے وہ لوگوں کا گرنا، یہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ مسا کے سبب سے کوئی گرتا ہے. جی. تھینک یو سو مچ پادری صاحب. ناظرین، خدا کے خادم نے اس سوال کا بڑا مفصل جواب دیا. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے اور میں ایمان رکھتا ہوں آپ نے سمجھ کو حاصل کیا ہے. ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم پاسٹر سنی صاحب سے ہے. پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا یسوع مسیح اور رسولوں کی خدمت میں بھی یہ تجربہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کی خدمت کے دوران یا انہوں نے دعا کی ہو تو لوگ گرے ہوں؟ تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب. ہم خداوند یسوع مسیح یا رسولوں کی خدمت کے دوران دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایسا تجربہ دیکھنے کو نہیں ملتا
کہ انہوں نے کسی کے لیے دعا کی یا کسی پر ہاتھ رکھے تو وہ گر گئے ہوں. جی لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ روح القدس نے ان کی زندگیوں میں کام نہیں کیا جن کے لیے دعا کی گئی، جن پر ہاتھ رکھے گئے، جی کہ پاک روح نے ان کی زندگیوں میں کام نہیں کیا، یا ان کو شفا نہیں ملی، یا ان کو روح القدس کی نعمتیں نہیں ملی، بلکہ یہ سب کچھ ہوا، یہ سب کچھ انہیں ملا. اگر ہم ایک حوالہ دیکھیں مقدس لوکا اس کا 4 باب اور اس کی 40ویں آیت، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے اور سورج ڈوبتے وقت وہ سب لوگ جن کے ہاں طرح طرح کی بیماریوں کے مریض تھے انہیں اس کے پاس لائے، اور اس نے ان میں سے ہر ایک پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کیا. اور 41ویں آیت بھی دیکھ لیں، اور بدروہیں بھی چلا کر اور یہ کہہ کر کہ تو خدا کا بیٹا ہے بہتوں میں سے نکل گئیں، اور وہ انہیں جھڑکتا اور بولنے نہ دیتا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ مسیح ہے. جی سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر ان کو اچھا کیا. اور پھر لوکا 13ویں باب کی 13ویں آیت میں جی ہمیں اس 18 برس کی بیمار عورت کا ذکر ملتا ہے جو کمزوری کے باعث یا بدروح کے باعث کبڑی تھی. اس کے بارے میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے لوکا 13 باب 13ویں آیت میں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کبڑی عورت پر اپنے ہاتھ رکھ کر اس کو شفا دی. سو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کبڑی عورت یسوع مسیح کے ہاتھ رکھنے سے گری نہیں بلکہ وہ شفا پا گئی اور لکھا سیدھی کھڑی ہو گئی. جی اور پھر اعمال اس کے 28ویں باب کی 8ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال 28 باب کی 8ویں آیت، پبلیوس کا باپ جو پیچش اور بخار میں مبتلا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر پالوس رسول نے اپنے ہاتھ رکھ کر اس کے لیے دعا کی اور اس کو شفا دی. پھر پہلا تیموتھیوس اس کے 4 باب کی 14ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگوں کے ہاتھ رکھنے سے یعنی مقدسین کے ہاتھ رکھنے سے تیموتھیوس کو روح القدس کی نعمت ملی. سو رسولوں کی خدمت میں خداوند یسوع مسیح کی منسٹری میں انہوں نے ہاتھ رکھ کے دعا کی، لیکن لوگ گرے نہیں ہیں، لیکن روح القدس نے ان کی زندگیوں میں کام ضرور کیا ہے. ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو شفا بھی ملی، لوگوں کو روح القدس کی، تیموتھیوس کو روح القدس کی نعمت ملی. اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اور رسولوں کی خدمت کے دوران گرنے کا تجربہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن پاک روح نے ان کی زندگیوں میں کام ضرور کیا ہے. سو ہم گرنا ایک پہلو ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ہم اس میں محدود نہیں کر سکتے کہ کوئی گرا نہیں ہے تو روح القدس نے اس کو چھوا نہیں ہے یا وہ پاک روح نے اس کی زندگی میں کام نہیں کیا. گرنا ایک طرح سے نشان ہو سکتا ہے کہ یہ پاک روح کی حضوری کے سبب سے یا اس کی پریزنس کے سبب سے گر گیا ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گرے نہیں ہیں. ان کی منسٹری کے دوران، رسولوں کی اور خداوند یسوع مسیح کی منسٹری کے دوران گرے نہیں، لیکن پاک روح نے ان کی زندگیوں میں کام ضرور کیا ہے. جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے. ہم آگے بڑھیں گے ناظرین، اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم پاسٹر ندیم صاحب سے ہوگا. پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ بعض اوقات لوگ اسے دوسرے مذاہب کی تعلیم سمجھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے مذاہب میں یہ پریکٹس ہمیں نظر آتی ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اسے خالصتاً شیطانی عمل یا شیطانی تعلیم سے بھی جوڑتے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور اس صورت میں اگر یہ کسی دوسرے مذہب میں یہ پریکٹس ہمیں نظر آتی ہے یا کسی شیطانی فعل میں، عمل میں یہ ہمیں نظر آتا ہے، تو کیا ہمیں اس پریکٹس سے گریز کرنا چاہیے؟ بھائی صاحب اچھا کویسچن ہے آپ کا، کیونکہ پہلے ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ بائبل مقدس کے مطابق بھی ہے. جی اور آپ کی بات جو ہے وہ بالکل 100% درست ہے کہ یہ ہمیں غیر قوموں میں، غیر اقوام میں بھی یہ کام نظر آتا ہے، گرنا. جی اور بہت مرتبہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک شیطانی عمل بھی ہے. جی اور جب ہم بائبل مقدس کے مطابق دیکھتے ہیں تو ابلیس وہ کاپی کرتا ہے. وہ جھوٹ، وہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ جھوٹا ہے اور جھوٹ کا باپ ہے. جی یعنی وہ جھوٹ موٹ کر کے چیزوں کو کاپی کرتا ہے. جی اور ہمیں بائبل مقدس کے اندر اس کا ثبوت بھی ملتا ہے. جب موسیٰ فرعون کے پاس گیا جی تو ہارون نے عصا جب وہ پھینکا اور وہ سانپ بن گیا. جی تو وہاں کے جو جادوگر تھے انہوں نے بھی اپنا عصا پھینکا، وہ بھی سانپ بن گئے. جی یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے
کہ بے شک شیطان کاپی کرتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کام جو ہے گرنے والا، جی خدا کی حضوری میں گرنا، یہ خالص جو ہے شیطانی عمل نہیں ہے۔ خدا کی حضوری میں گرنا یہ ایک اچھا عمل ضرور ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ گرا بھی جائے۔ پہلی بات جو میں نے کہی وہ یہ کہی کہ یہ شیطانی عمل نہیں ہے۔ اگر کوئی اور مذہب اس کو کر رہا ہے، وہ اپنے عقیدے کے مطابق کر رہے ہیں، وہ کرتے چلے جائیں۔ جی نمبر 2، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے تو ٹھیک ہے، وہ جس سینس سے کرتا ہے، کوئی مانتا ہے وہ مانے، لیکن بائبل مقدس ہمیں جو ہے خدا کی حضوری میں گرنے کے بارے میں بتاتی ہے۔ جی بہت سارے حوالہ جات ہمیں حزقیل کی کتاب کے اندر بھی حوالہ جات جو وہ مل جاتے ہیں، ہمیں دانیل کی کتاب کے اندر حوالہ جات جو وہ مل جاتے ہیں، جی ہمیں نئے عہد نامہ کے اندر جو ہے وہ شاگردوں کا وہ گرنا جو ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ جی پھر ہمیں مکاشفہ کی کتاب کے اندر جو ہے وہ یوحنا عارف کا گرنا جو ہے وہ بھی ملتا ہے۔ جی لہٰذا یہ خالصتاً بالکل پورا 100% ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شیطانی عمل ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ آپ نے پوچھی ہے کہ اگر یہ شیطانی عمل ہی ہے تو کیا اس کی پریکٹس کو یا اس کام کو جاری رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے ہے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ایک جو کام بائبل مقدس کے مطابق ہم کر رہے ہیں، ہمیں اس کو جاری رکھنا چاہیے ہے، لیکن بہت ضروری ہے تعلیم و تربیت کے ساتھ جی لوگوں کو سکھایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے جی کہ گرنا جو ہے اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ جیسے ابھی پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بعض اوقات جو ہے ہمارے خادم بھی کسی وقت تھوڑی سی کو غلطی کرتے ہیں جی اور وہ بعض اوقات جو ہے وہ ہاتھ رکھ کے دبانے کی کوشش کرتے ہیں، گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ڈیورنگ پریچنگ، میں نے ذاتی طور پہ کچھ خادمین کو، ایسے لوگوں کو کلام سناتے ہوئے ان کو سنا جو ڈیورنگ پریچنگ لوگوں کو جو ہے وہ مینٹلی پریپیئر کر رہے ہیں کہ جب میں آپ کلام کے بعد آپ کے لیے دعا کروں گا آپ گر جائیں گے، آپ جو ہے وہ سلین ہو جائیں گے، اور آپ نے گرنا ضروری ہے، آپ جب گریں گے آپ کو نجات کا تجربہ ہو جائے گا، آپ جب گریں گے تو آپ کو، یعنی ان کو وہ تقریباً 20 منٹ کا انہوں نے لوگوں کو مینٹلی جو ہے وہ پریپیئر کر دیا۔ جی اور اب ہر بندہ جو ہے وہ اس سوچ پر تیار تھا کہ جیسے ہی پادری صاحب نے دعا شروع کرنی ہے تو میں نے جو ہے وہ گر جانا ہے، مجھے نجات کا تجربہ ہی اس وقت ہونا ہے جب میں گروں گا، مجھے شفا ہی اس وقت ملنی ہے جب میں گروں گا۔ جی یہ لوگ وہ 15-20 منٹ کا جو ٹائم تھا اس کے اندر لوگ مکمل طور پر تیار ہو چکے ہوئے تھے۔ یہ چیز غلط ہے۔ جی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کی حضوری کے باعث لوگ گرتے ہیں یا روح القدس کی حضوری کے باعث لوگ گرتے ہیں، تو پھر جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کسی کو ذہنی طور پہ تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جی پھر تو خدا کی حضوری خود سے لوگوں کو جو ہے وہ گرا دے گی۔ اگر نجات کا تجربہ کسی نے حاصل کرنا ہے تو میری کیا حیثیت ہے کہ میں کسی کو جو ہے وہ نجات دے سکتا ہوں، یا میرے ہاتھ رکھنے سے کون نجات پا سکتا ہے؟ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ جی میرا کام یہ ہے کہ میں لوگوں کو یہ تیار کروں کلام کے مطابق، ان کو نجات کا تجربہ جو ہے وہ ملنا چاہیے، نہ کہ میری باتوں کے مطابق جو انہیں نجات کا تجربہ ملے۔ جی انہیں شفا ملے تو کلام کے مطابق ملے، میری باتوں کے مطابق انہیں شفا نہ ملے کہ جی پادری صاحب کہہ رہے تھے میں ہاتھ رکھوں گا تو آپ کا کینسر جو ہے وہ چلا جائے گا اور آپ گرو گے تو شفا پا جاؤ گے، بھائی صاحب نے کہا ہے میں ہاتھ رکھوں گا آپ گر جاؤ گے اور آپ جو ہے فلاں کام آپ کے لیے ہو جائے گا۔ یہ چیزیں غلط ہیں۔ جی ہمیں ان چیزوں کو کنڈیم کرنا چاہیے، ترک کرنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے۔ جی یہ بائبل مقدس کے مطابق ہے۔ اور نمبر 2، یہ بائبل مقدس ہمیں بالکل بھی یہ نہیں کہتی کہ یہ شیطانی کام ہے۔ اگر شیطان نے وہ کر رہا ہے تو وہ کاپی کر کے کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب وہ کاپی کر رہا ہے تو پھر 1 نمبر کام تو ہمارا ہی ہے جو صحیح ہے، جو بائبل مقدس کے مطابق ہے۔ اس لیے اس پریکٹس کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں تعلیم کے مطابق، کلام کے مطابق، اور لوگوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ گرنا ضروری نہیں ہے۔
اور خادموں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جی اگر کسی نے شفا پانی ہے تو وہ جیسے ابھی حوالہ جو ہے وہ مرکز کی انجیل میں سے پائی صاحب نے پڑھا تھا، تو اور بھی انہوں نے حوالے کافی سارے بتائے، تو وہاں پر وہ لوگ گرے تو نہیں ہیں لیکن انہوں نے شفا جو ہے وہ پالی ہے. جی لہٰذا تعلیم کے مطابق ہمیں لوگوں کو جو ہے وہ لے کر چلنا چاہیے. تھینک یو سو مچ پادری صاحب، آپ نے بڑا مفصل جواب دیا اس سوال کا. ہم آگے بڑھیں گے اور کچھ باتیں خدا کے خادم نے شیئر بھی کی ہیں جو سوال میں کرنے والا ہوں. باقی مزید ڈیٹیل کے ساتھ ہم خدا کے خادم پاسٹر سنی صاحب سے جانیں گے. پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، کیا یہ ضروری ہے کہ ہر دفعہ جب دعا ہو تو لوگ گریں، یا خادم سمجھے کہ یہ گریں گے تو ہی شفا پائیں گے؟ یعنی شفا یا معجزے کے لیے ہر دفعہ گرنا ضروری ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار جب دعا کی جائے تو لوگ گریں. اور اس تناظر میں میں خادمین سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس چیز کو لے کر گرنے گرانے کے تعلق سے اتنا کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے جی کہ جی آج لوگ گرے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے پاک روح نے اپنا کام نہیں کیا، جی یا اس طرح سے آج روح القدس کی حضوری نہیں تھی. یا بعض دفعہ ہم اس قدر سوچ میں چلے جاتے ہیں کہ ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید میری اس طرح سے تیاری نہیں تھی، جی یا مجھ میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس وجہ سے لوگ آج گرے ہی نہیں ہیں. تو ہمیں اتنا کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ روح القدس اپنی ذات میں سوورن ہے، جی وہ قادر ہے اور اس کی اپنی ایک مرضی ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کب اور کس کو چھونا ہے اور کس وقت چھونا ہے، اور کس طرح اس کی زندگی میں کام کرنا ہے، کس طریقے سے چھونا ہے، اور کیسے اس کی زندگی میں کام کرنا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بعض دفعہ گرتے نہیں بھی ہیں تو شفا مل جاتی ہے، بعض لوگوں کو گرنے سے شفا مل جاتی ہے، بعض لوگوں کو ویسے مل جاتی ہے، تو بعض کو پرستش جب ہو رہی ہوتی ہے تو پرستش کے دوران ہی شفا مل جاتی ہے، یا بعض دفعہ جب کلام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کلام کے ساتھ روح القدس بھی ہماری زندگیوں میں کام کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں شفا مل جاتی ہے. بعض دفعہ دعا ہوگی، عبادت ختم ہو گئی تو گھر جاتے جاتے راستے میں ہمیں شفا مل جاتی ہے، یا گھر پہنچ کر مل جاتی ہے، یا ایک ہفتہ لگ جاتا ہے، یا ایک مہینے کے بعد مل جاتی ہے، یا بعض دفعہ ملتی بھی نہیں ہے. یہ روح القدس کی مرضی ہے کہ وہ کس کو چھونا چاہتا ہے، کس کو زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے. پالوس رسول کو کانٹا چبایا جاتا تھا، اس نے 3 بار دعا کی اور جواب آیا، میرا فضل ہی تیرے لیے کافی ہے. سو روح القدس کی اپنی ایک مرضی ہے اور وہ قادر ہے کہ اس نے کس کی زندگی میں کام کرنا ہے اور کس کی زندگی میں کام نہیں کرنا، کس کو چھونا ہے اور کس کو نہیں چھونا. ڈاکٹر دینا کرن جو ساؤتھ انڈیا میں ایک بڑے زبردست خادم ہوئے اور انہیں محبت کا رسول کہا گیا، وہ اپنی گواہی شیئر کر رہے تھے کہ ایک بھائی کے لیے وہ دعا کرنے گئے جس کے گردے بالکل فیل ہو چکے تھے، وہ ڈائلسس پر تھا اور آخری سٹیج تھی. اس کی بیوی اور اس کے بچوں کو روتے ہوئے دیکھ کر کہتے میرا دل بھر آیا اور میں طرز سے بھر گیا، اور میں نے وہاں آنسو کے ساتھ اس بھائی کے لیے دعا کی اور کوئی پازیٹیو رسپانس ان کو نہیں ملا. وہ گھر آ گئے اور انہوں نے رو رو کر خدا ان کی حضوری میں دعا کی کہ خدا آپ نے اس بھائی کو کیوں نہیں چنگا کیا، کیوں اس کو شفا نہیں دی. روح القدس نازل ہوا اور پاک روح نے بتایا کہ وہ ایک مرڈرر ہے، وہ خونی ہے، اور وہ دوبارہ شفا پا کر اسی زندگی میں واپس لوٹ جائے گا. اس لیے پاک روح نے اس کی زندگی میں کام نہیں کیا اور اس کو شفا نہیں ملی. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روح القدس جو ہے وہ اپنی ذات میں ایک ساورن شخصیت ہے، قادر ہے. اور اکثر اوقات ہم اس کو شفا کے لیے ہم زیادہ، جیسا کہ پائی صاحب نے کہا کہ آپ گریں گے تو آپ کی زندگی میں یہ کام ہوگا، آپ شفا پا جائیں گے، آپ کا کینسر جاتا رہے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ روح القدس صرف شفا کا کام نہیں کرتا. روح القدس کا جو خاص کام ہے وہ لوگوں کو نجات کے لیے تیار کرنا ہے، اور ان کے اندر یہ قائلیت پیدا کرنا ہے کہ میں گناہ گار ہوں اور مجھے نجات کی ضرورت ہے، مجھے مدد چاہیے، مجھے زندگی چاہیے. اور روح القدس ہماری زندگیوں میں اس طرح کی کیفیت پیدا کرتا ہے، ایک بے چینی، ایک احساس کو پیدا کرتا ہے، اور یہ بے چینی اور یہ احساس ایک بوجھ کی طرح ہماری زندگیوں میں بڑھتا جاتا ہے. جب روح القدس، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب پاک روح کام کرتا ہے تو یہ بے چینی بڑھتی جاتی ہے اور بالآخر انسان خدا کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے اور وہ نجات پا جاتا ہے. اور اکثر اوقات
لوگ گر جاتے ہیں، سلین ہو جاتے ہیں، لیکن زندگی تبدیل نہیں ہوتی. وہ گر جاتے ہیں لیکن ٹرانسفارم نہیں ہوتے. لیکن بائبل تو یہ کہتی ہے کہ عقل کے نئے ہو جانے سے اپنی صورت بھی بدلتے جاؤ. یہ ظاہرہ صورت نہیں بلکہ روحانی صورت. جب آپ نے گناہوں سے توبہ کی، یسوع مسیح کو اپنا منجی قبول کر لیا اور آپ کو روح القدس کا تجربہ ہوا، تو آپ کی روحانی صورت بدلتی جائے. یعنی کہ آپ کا کردار، آپ کا مزاج، آپ کا رویہ، آپ کا چال چلن، آپ کا گفتگو کرنے کا انداز پہلے جیسا نہ رہے. روح القدس جب نازل ہوتے ہیں تو پاک روح کا کام صرف شفا دینا نہیں ہے بلکہ وہ نجات کا کام کرتے ہیں. اور شفا سے بڑھ کر بائبل مقدس کے مطابق شفا سے بڑھ کر نجات ہے. وہ مفلوج کو ہم دیکھتے ہیں جس کو چھت ادھیڑ کر یسوع مسیح کے آگے اتارا گیا. یسوع مسیح نے پہلے اس کو شفا نہیں دی. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جا تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے. تو وہاں پر جو لوگ دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیسا شخص ہے، یہ اختیار تو خدا کے پاس ہے، خدا گناہ معاف کر سکتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح جو دلوں اور گردوں کی جاننے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا آسان ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. لیکن اس سبب سے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے، اس مفلوج سے کہا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. اور وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے شفا پائی. خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ اس کی بدن کی شفا سے پہلے اس کی روح کی نجات اس کو دینا ضروری ہے، جس کے لیے یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور صلیب کے اوپر خود کو بلیدان کیا اور نجات کا کام پورا کیا اور کہا تمام ہوا. تھینک یو سو مچ پادری صاحب. بڑی خوبصورتی سے اور بڑا مفصل جواب آپ نے دیا اور میں اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں. ناظرین، ہم آگے بڑھیں گے اور آج کے اس ٹاپک کے تناظر میں میرا آخری سوال خدا کے خادم پاسٹر ندیم صاحب سے ہے. پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اگر دوسرے مذاہب میں یا شیطانی عمل کے سبب سے بھی لوگ گرتے ہیں تو پھر حضوری روح یا مسا کے سبب سے گرنے کی کیا پہچان ہو سکتی ہے؟ بھائی صاحب، جب ہم پہچان کی طرف آتے ہیں، بائبل مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں گرنے کے تعلق سے، تو بائبل مقدس بیسیکلی میرے علم کے مطابق پیچھے گرنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ بائبل مقدس میں ہمیں نہیں مل رہا، ماں سوائے کوئی ایک حوالہ کے جب یسوع مسیح کو جب وہ پکڑنے کے لیے باغ گتسمنی میں ہے، لیکن وہ بھی ہم اس تناظر میں اس کو نہیں لے سکتے. خدا کی حضوری میں گرنے کے حساب سے ہم اس کو نہیں لے سکتے. آپ پرانے عہد نامہ کو دیکھ لیں، آپ نئے عہد نامہ کو دیکھ لیں، ہم جہاں پر بھی بائبل مقدس میں جائیں گے ہمیں اوندے منہ گرنا جو ہے وہ نظر آئے گا. حزقیل جو ہے، اگر ہم اس کے پہلے باب کو جو ہے وہ دیکھ لیں تو پہلے باب کی ہمیں آیت نمبر 28 میں جو ہے وہ مل جائے گا کہ وہاں پر حزقیل جو ہے وہ گرتا ہے. دانییل کا حوالہ جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے. حزقیل کی کتاب کے اور بھی حوالہ جات جو ہے وہ ہمیں مل جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں اناجیل کے اندر بھی گرنے کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے. مکاشفہ کی کتاب کے اندر ہمیں پہلے باب کی 17ویں 18ویں آیت کے اندر ہمیں جو ہے وہ یوحنا عارف کے تعلق سے ملتا ہے. لیکن وہ سارے کا سارا سیدھا یعنی منہ کے بل زمین پر گرنا جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. اور جب ہم منہ کے بل گرنے کو دیکھتے ہیں تو منہ کے بل گرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے آنر میں آگے جھک جانا، یا کسی کے اپنے آپ کو کسی کے سبمٹ کر دینا، سبمیشن کا ایک عمل جو ہے وہ ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے. حزقیل جو ہے وہ خدا کی آواز کا سنتا ہے، دانیل جو ہے وہ خدا کی آواز کا سنتا ہے، وہ گر جاتے ہیں، خدا کے آگے جھک جاتے ہیں. اسی طرح سے یوحنا عارف جو ہے وہ خدا کی آواز کا سنتا ہے، وہ بھی خدا کے آگے جو ہے وہ جھک جاتا ہے. لیکن جیسے ابھی پہلے بھی جو ہے وہ ذکر ہوا، پاسٹر سنی نے اس چیز کا ذکر کیا اور تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ یہ تقریباً 1915-20 کے بعد جو ہے یہ کانسیپٹ شروع ہوا کہ جب لوگوں پر ہاتھ رکھنے جب خادمین نے شروع کیے تو لوگ پیچھے کی طرف جو ہے وہ گرتے تھے.
اب اس کا عام جو ایک مطلب لیا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص فار ایگزامپل کوئی پوزیسڈ ہے، بدرو گرفتہ ہے، جو ہی اس کو چھوا جاتا ہے تو وہ گر جاتا ہے. عام دیکھنے میں یہ مشاہدے میں بات جو ہے وہ آتی ہے جی. یعنی اس کے لیے دعا شروع ہوئی ہے اور وہ گر گیا، اور پھر جب دعا ہوتی ہے بالآخر خداوند کے فضل سے وہ زندگی ریلیز ہوتی ہے، شفا پا جاتی ہے. سیدھا گرنا یہ تو خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو تابع کرنے کو ظاہر کرتا ہے جی. لیکن جب ہم پیچھے گرتے ہیں کسی بھی وجہ سے، خادم کے ہاتھ رکھنے کے باعث، یا کوئی بھی ویسے ہی کوئی بھائی یا بہن ویسے پیچھے گر گیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی ایسا سائن ملنا چاہیے اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی ہمیں نظر آنی چاہیے. جی. آپ کا جو کویسچن ایکچولی یہ تھا کہ اگر دوسرے مذاہب میں یا شیطانی عمل کے سبب سے لوگ گرتے ہیں تو پھر حضوری کے باعث جو لوگ گرتے ہیں پھر اس کی کیا پہچان ہوگی. اب میں اس طرف آنے لگا ہوں کہ جو حضوری کے باعث چاہے وہ سیدھا گرے چاہے وہ پیچھے کی طرف گرے، کوئی نہ کوئی چینج جو ہے وہ ہونا چاہیے. جی. لائف میں ایک چینج آنی چاہیے، چاہے وہ شفا کی صورت میں ہو، اور شفا سے بڑھ کر اس کی روح کے اندر جو ہے تبدیلی ہمیں نظر آنی چاہیے. جی. ہم اگر اوندے منہ گرنے کو بھی دیکھتے ہیں تو ان لوگوں نے، ان نبیوں نے خدا کی آواز کو سنا، اس کے جلال کو دیکھا، خدا کے جو ہے وہ حضوری کو محسوس کیا، دیکھ لیا، وہ اس کے آگے جھک گئے. ایک پازیٹیو بات جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. جی. آج لوگ اگر پیچھے گرتے ہیں، کوئی شفا پا لیتا ہے، بدروحوں سے آزاد ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ویسے ہی پیچھے گر گیا، اگر ایک بندہ کسی عبادت میں آیا تھا، ایک پوری ڈبی سگریٹ کی پی کر آیا ہے، اور جب عبادت سے جائے اور وہ جا کے دوسری ڈبی بھی خالی کر دے، لیکن ایک تجربہ سے گرنے کا ہو گیا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی شیطانی عمل تھا. اس کی زندگی میں اس شخص کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی ہے. اگر اس نے نشہ کو نہیں چھوڑا، سگریٹ، شراب، کچھ بھی جو بھی وہ کرتا ہے، اگر اس نے اس کو نہیں چھوڑا تو پھر شیطان نے اس کی زندگی میں کام کیا. لہٰذا خدا کی حضوری، میں نے پہلے آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اس عمل کو ہم بہتر نام کیا دے سکتے ہیں، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کو ہم نام جو دے سکتے ہیں کہ روح کی یا خدا کی حضوری کے باعث گرنا. تو جب خدا کی حضوری کے باعث گرا جا رہا ہے تو پھر چینج آنا چاہیے. ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ ساؤل کا ذکر ملتا ہے. جی. جب اس کو خدا کا یسوع کا تجربہ ہو گیا تو پھر وہ ساؤل نہیں رہا بلکہ وہ پولوس بن گیا. لہذا جب ہماری زندگیوں میں ایسے روحانی تجربات ہوں، ہم آگے گریں یا پیچھے گریں، ہم جیسے بھی گریں، لیکن ہماری زندگی میں مثبت تبدیلی جو ہے وہ آنی چاہیے. جی. تھینک یو سو مچ پادری صاحب، آپ نے بڑا مفصل اور بڑی خوبصورتی سے اس سوال کا جواب دیا. ناظرین، میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس پروگرام کے وسیلہ آپ نے برکت پائی ہے، اور سلین ان اسپرٹ یا سلین بائی دی اسپرٹ، روح کے سبب سے گرنا، مسا کے سبب سے گرنا یا حضوری کے سبب سے گرنا، اس کی جو ببلیکل ٹرمینالوجی ہے اس کو بھی ہم نے دیکھا ہے، اور پھر اس کی ببلیکل انڈرسٹینڈنگ کو بھی ہم نے دیکھا ہے، اور آپ نے برکت پائی ہے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے اجازت چاہوں، میں خدا کے خدام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پاسٹر سنی صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ اس پروگرام میں آئے اور اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی کی. بہت شکریہ. اسی طرح پادری ندیم صاحب، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. خداوند آپ کو برکت دے، آپ نے اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی کی، ہم دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سو ناظرین، خداوند آپ کو برکت دے. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، فیتھ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، دیکھتے رہیں فیتھ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں. گاڈ بلیس یو آل.